दोस्तों, गुज़िश्ता वीडियो में हम लोगों ने गज़ल के फ़न और उसकी खसूसियत पर बात की थी। आइए आज गज़ल ही के ताल्लुक़ से चंद शेरी इस्तिलाहात मसलन रदीफ़, काफ़िया, मतला, मक़ता, मिसरा, तख़ल्लुस, बैत और शेर वग़ैरह के लुग़वी और इस्तिलाही मानी को जानने की कोशिश करते हैं और मिसालों के ज़रिया उन्हें समझने की भी कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग रदीफ़ पर बात करेंगे। लुग़त में रदीफ़ ऐसे शख्स को कहते हैं जो घोड़े या ऊँट वग़ैरह पर किसी सवार के पीछे बैठे। इस्तिलाह में रदीफ़ ऐसे लफ्ज़ को कहा जाता है जो शेर या मिसरे के आखिर में बार बार दोहराया जाए। अंग्रेज़ी में हम रदीफ़ को द राइमिंग लेटर ऑफ ए पोएम कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर गालिब की इस मशहूर गज़ल के चंद अशार को देखें। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, मैं भी मुँह में ज़ुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है, हमको उनसे वफ़ा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफ़ा क्या है, मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। इस गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरों के बिल्कुल आखिर में और बाकी अशार के दूसरे मिसरे के बिल्कुल आखिर में बार बार क्या है लफ्ज़ को दोहराया जा रहा है। ये जो क्या है बार बार आ रहा है, यही रदीफ़ कहा जाएगा। आइए अब रदीफ़ के बाद काफ़िया पर बात करते हैं। काफ़िया के लुग़वी मानी पीछे चलने वाला और पे दर पे आने वाला के होते हैं। इस्तिलाह में काफ़िया शेर या मिसरे के आखिर में रदीफ़ से पहले आने वाले ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो हम वज़न व हम आहंग हो, यानी उसकी आवाज़ यकसां हो और उसके आखिर के हरूफ या हर्फ भी यकसां हों। अंग्रेज़ी में हम काफ़िया को राइम यानी द लास्ट और सेकेंड लास्ट वर्ड्स ऑफ ईच वर्स इज़ कॉल्ड काफ़िया कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर गालिब की फिर उसी मशहूर गज़ल के चंद अशार को देखते हैं। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, मैं भी मुँह में ज़ुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है, हमको उनसे वफ़ा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफ़ा क्या है, मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। इस गज़ल में आप देखें कि पहले शेर के दोनों मिसरों में क्या है आया है और बाकी अशार के दूसरे मिसरे में क्या है आ रहा है। इस क्या है से पहले कुछ मखसूस अल्फाज भी आ रहे हैं। ये मखसूस अल्फाज यानी हुआ, दवा, माजरा, मुद्दा, वफ़ा और बुरा पढ़ने में हम वज़न व हम आहंग हैं और उनके आखिर में आने वाला अलिफ हर लफ्ज़ में मौजूद है। तो यूँ ये तमाम अल्फाज यानी हुआ, दवा, माजरा, मुद्दा, वफ़ा और बुरा वग़ैरह काफ़िया या कवाफ़ी कहे जाएंगे। हमारे शोरा ने बहुत सी ऐसी गज़लें भी लिखी हैं जिनमें काफ़िया तो होता है लेकिन रदीफ़ नहीं होता। ऐसी गज़लें जिनमें रदीफ़ नहीं होता गैर मुरद्दफ़ कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर हसरत मोहानी की एक गज़ल के कुछ अशार को देखें। लाया है दिल पर कितनी खराबी, ऐ यार तेरा हुस्ने शराबी, पैराहन उसका है सादा रंगी, या अक्से मैं से शीशा गुलाबी, उस नाजनी से बावस्फ़े अस्मत की वस्ल की शब वो बेहिजाबी। इन अशार में आपने देखा कि यकसा आवाज़ रखने वाले अल्फाज खराबी, शराबी, गुलाबी, बेहिजाबी यानी काफ़िए का इल्तिज़ाम तो किया गया है, लेकिन शेर या मिसरे के आखिर में एक ही लफ्ज़ को बार बार नहीं दोहराया जा रहा है।
یعنی ردیف موجود نہیں ہے، اس لیے یہ غزل غیر مردف غزل کہی جائے گی۔ آئیے اب مطلع کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلع کے لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ کے ہوتے ہیں، یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے اس جگہ کو مطلع کہتے ہیں۔ اصطلاح میں مطلع غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، اور اگر غزل غیر مردف ہے تو دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں گے۔ مثال کے لیے ایک بار پھر غالب کی اسی مشہور غزل کے پہلے شعر کو دیکھتے ہیں۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ آپ نے غزل کے پہلے شعر میں دیکھا کہ دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہیں، دونوں مصروں کے آخر میں پہلے ہوا اور دوا قافیہ آئے ہیں، پھر کیا ہے ردیف آیا ہے، اس لیے یہ پہلا شعر مطلع کہلائے گا۔ غیر مردف غزل کے مطلع کی مثال کے لیے حضرت موہانی کی اس غزل کو دیکھیں جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ اس کا پہلا شعر یعنی مطلع کا شعر یہ ہے کہ لایا ہے دل پر کتنی خرابی، اے یار تیرا حسن شرابی۔ یہ غزل غیر مردف ہے کیونکہ اس میں ردیف نہیں ہے، البتہ پہلے شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ خرابی اور شرابی کا التزام کیا گیا ہے، اس لیے یہ پہلا شعر مطلع کہا جائے گا۔ آئیے اب مطلع کے بعد مقطع پر بات کرتے ہیں۔ مقطع کے لغوی معنی ہوتے ہیں محل انتہا و اتمام کے، یعنی ختم ہونے کی جگہ یا انتہا کو پہنچنے کی جگہ۔ اصطلاح میں مقطع غزل کے اس آخری شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ مثال کے لیے غالب کی اسی غزل کو پھر سے دیکھیں جس کا ذکر اس سے پہلے کیا جا چکا ہے۔ اس کا آخری شعر ہے کہ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس غزل کے آخری شعر میں غالب نے اپنے تخلص کا استعمال کیا ہے اور کہا ہے کہ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، تو یہاں غالب اپنا تخلص غالب استعمال کر رہے ہیں، اس لیے یہ شعر مقطع کہا جائے گا۔ یہ شعر مقطع کی مثال ہے۔ آئیے اب مقطع کے بعد تخلص پر بات کرتے ہیں۔ تخلص کے لغوی معنی چھٹکارا اور بچاؤ کے ہوتے ہیں۔ اصطلاح میں تخلص شاعر یا ادیب یا کسی بھی مشہور شخصیت کے اس نام کو کہتے ہیں جس سے وہ مشہور ہو، اس کے حقیقی نام سے لوگ اتنا واقف نہ ہوں جتنا کہ اس کے تخلص سے واقف ہوں۔ تخلص کو اپنام، قلمی نام اور پن نیم بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا غالب کا اصل نام مرزا اسد اللہ خان ہے، لیکن زیادہ تر لوگ انہیں غالب کے نام ہی سے جانتے ہیں۔ اسی طرح حضرت موہانی کا نام سید فضل الحسن ہے، لیکن لوگ انہیں حضرت موہانی ہی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یوں مرزا اسد اللہ خان کا تخلص غالب ہوگا اور سید فضل الحسن کا تخلص حضرت موہانی ہوگا۔ ہر شاعر کے لیے ایک تخلص ضروری ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ تخلص سے شعر کہنے میں مدد ملتی ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ ایرانی اور ہندوستانی شعراء میں ابتدا سے یہ رسم چلی آ رہی ہے۔ تخلص ایک لفظ ہے جو شاعر اپنے لیے بطور نام کے تجویز کرتا ہے اور اسی نام سے دنیائے شاعری میں پکارا جاتا ہے۔ تخلص کے لیے کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہے اور ہر شخص کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جس لفظ کو چاہے اپنے لیے بطور تخلص استعمال کرے۔ آئیے اب مصرع پر بات کرتے ہیں۔ مصرع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ایک کواڑ یا دروازے کے ایک پٹ کے ہوتے ہیں۔ اصطلاح میں مصرع شعر کی ایک سطر اور شعر کی ایک لائن کو کہتے ہیں، یعنی آدھا شعر یا نصف بیت مصرع کہلاتا ہے۔ غزل کے ہر شعر میں دو مصرے ہوتے ہیں۔ پہلی سطر کو پہلا مصرع یا مصرع اول کہا جاتا ہے اور دوسری سطر کو دوسرا مصرع یا مصرع ثانی کہا جاتا ہے۔ مثال کے لیے پھر غالب کی اسی غزل کو دیکھیں۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اس شعر میں جو پہلی لائن ہے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے،
یہ پہلا مصرع یا مصرع اول کہی جائے گی۔ اس کے بعد آخر اس درد کی دوا کیا ہے، یہ جو دوسری لائن ہے یہ دوسرا مصرع یا مصرع ثانی کہی جائے گی۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ اب اس شعر میں جو پہلی لائن یا پہلی سطر ہے ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یہ پہلا مصرع یا مصرع اول کہی جائے گی، اور جو دوسری لائن ہے یا الہی یہ ماجرا کیا ہے یہ دوسرا مصرع یا مصرع ثانی کہی جائے گی۔ اسی طرح تمام کے تمام اشعار میں جو پہلی لائن ہوگی اس کو پہلا مصرع اور جو دوسری لائن ہوگی اس کو دوسرا مصرع کہیں گے، یعنی ہر شعر دو مصرعوں کی مدد سے مکمل ہوتا ہے، دو مصرعوں کی مدد سے بنتا ہے۔ آئیے اب مصرع کے بعد شعر پر بات کرتے ہیں۔ شعر دراصل دو مصرعے کے مجموعے کو کہا جاتا ہے، چاہے دونوں مصرعوں میں قافیہ ہو یا صرف ایک ہی مصرعے میں قافیہ ہو۔ شعر کو بیت بھی کہتے ہیں۔ شعر کی مثال کے لیے پھر غالب کی اسی غزل کو دیکھیں کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ یہ دونوں مصرعے مل کر کے ایک مکمل شعر بنا رہے ہیں، اس لیے یہ دونوں مصرعے مل کر کے ایک شعر کہلائیں گے۔ اس کے بعد ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، یہ دوسرا شعر کہا جائے گا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے مصرعے میں یعنی ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، نہ اس میں ردیف ہے نہ قافیہ ہے، لیکن جو اس میں دوسرا مصرع ہے یا الہی یہ ماجرا کیا ہے تو اس میں ماجرا قافیہ بھی ہے اور کیا ہے ردیف بھی ہے، تو یہ دوسرا شعر کہا جائے گا۔ اور جیسا کہ ابھی بتلایا گیا کہ شعر کے لیے ضروری نہیں کہ اس کے دونوں مصرعوں میں قافیہ اور ردیف یا صرف قافیہ پایا جائے۔ آپ دیکھیں کہ اس شعر میں پہلے مصرعے میں نہ قافیہ ہے نہ ردیف، دوسرے مصرعے میں قافیہ اور ردیف ہے۔ ہاں، جو اس غزل کا پہلا شعر ہے یعنی جو مطلع ہے اس کے پہلے مصرعے میں بھی ردیف و قافیہ ہیں اور دوسرے مصرعے میں بھی ردیف و قافیہ ہیں۔ آئیے اب آخر میں ایک اور شعری اصطلاح جس کو فرد کے نام سے جانا جاتا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ فرد کے لغوی معنی تنہا اور اکیلا کے ہوتے ہیں۔ تنہا شخص کو یا اکیلے شخص کو بھی فرد کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں فرد ایک مستقل شعر کو کہتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاعر ایک ہی شعر کہتا ہے یا اس کے کلام میں سے صرف ایک ہی شعر دستیاب ہوتا ہے، بس اس ایک دستیاب شعر کو فرد کہا جاتا ہے، یعنی اس کی پوری غزل نہیں حاصل ہو پاتی، وہ کہیں غائب ہو جاتی ہے اور اس میں سے کوئی ایک شعر حاصل ہوتا ہے، ایک شعر کسی کو ملتا ہے پہنچتا ہے، تو اس ایک شعر کو پوری غزل نہیں مل پا رہی ہے، صرف ایک شعر مل رہا ہے، اس ایک شعر کو اصطلاح میں فرد کہتے ہیں۔ فرد کی مثال کے لیے یہ شعر دیکھیں کہ پروانہ ہوں چراغ سے دور اور شکستہ پر، بلبل ہوں صحن باغ سے دور اور شکستہ پر۔ یہ دراصل صرف ایک شعر دستیاب ہو سکا ہے، پوری غزل نہیں مل پائی ہے، بلکہ اس غزل سے صرف ایک شعر ملا ہے، اس لیے یہ شعر فرد کہا جائے گا۔ آنے والے ویڈیو میں ہم لوگ رہ گئی کچھ اور اصطلاحات پر بات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔